अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे हदीस नंबर बुलूगुल मराम की हदीस नंबर 4 से। व अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानल माउ कुल्लतैनि लम यहमिलिल खबस व फ़ी लफ्ज़िन लम यनजुस अखरजहुल अर्बअतु व सह्हहहु इब्न खुज़ैमा व इब्न हिब्बान वल हाकिम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब पानी 2 कुल्ले की मिकदार हो तो वो निजासत का हामिल नहीं बनता। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं वफ़ी लफ्ज़िन, और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं लम यहमिलिल खबसा, कि वो नजस नहीं होता, वो नजासत का हामिल नहीं बनता। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं वो नजस नहीं होता। अखरजहुल अर्बअतु, इस हदीस को आइम्मा अरबा ने रिवायत किया है। व सह्हहहु इब्न खुज़ैमा, और इब्न खुज़ैमा ने इसको सही कहा है। व इब्न हिब्बान वल हाकिम, और इब्न हिब्बान और हाकिम ने भी इसको सही कहा है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। चूँकि हम बुलूगुल मराम का पहला बाब किताबुत तहारा है, और किताबुत तहारा में से हम पढ़ रहे हैं पानी के अहकाम। पानी के जो अहकाम है, चूँकि तहारत का बड़ा ज़रिया पानी है, पानी के साथ तहारत हासिल की जाती है, तो इसलिए पानी के अहकाम बयान किए जा रहे हैं। तो इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब पानी 2 कुल्ले हो, ये एक, कह लीजिए, एक पैमाना है, एक मिकदार बताई जा रही है कि जब इतना पानी हो तो फिर वो नजासत का हामिल नहीं होता, यानी कि वो पाक रहता है। अगर उसमें नजासत गिर जाए तो वो पाक रहता है। और एक रिवायत के अल्फाज क्या है कि वो नजस नहीं होता। तो अब इसमें जो सबसे अहम और बुनियादी लफ्ज़ है वो है कुल्लतैन। तो कुल्लतैन को समझना ज़रूरी है। तो कुल्लतुन, ये तस्निया है। कुल्लतुन की ये तस्निया है। तस्निया अरबी में कहते हैं 2 को। आमतौर पर हमारे उर्दू में तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि एक चीज़ हो तो वाहिद, और एक से ज़्यादा हो तो वो जमा। लेकिन अरबी के अंदर ये होता है कि अगर चीज़ एक है तो वाहिद, अगर 2 हो तो उसको तस्निया कहते हैं, और 2 से ज़्यादा हो तो उसको जमा कहते हैं। तो कुल्लतैन ये तस्निया है, यानी कि 2 कुल्ले पानी हो। अब कुल्लतुन का लफ्ज़ी माना वो किया गया है सुराही या मटके, जिसको हम घड़ा कहते हैं, कि 2 घड़े पानी हो, 2 कुल्ले पानी हो, तो फिर वो पानी नजस नहीं होता। तो अब ये जो बर्तन हैं, इन बर्तनों को अगर हम आज के वजन के हिसाब से देखना चाहें, यानी किलोग्राम के लिहाज से हम देखना चाहें, तो अरबी के लिहाज से उसको, जब अरब जो मुहद्दिसीन हैं, शारहीन हदीस हैं, उन्होंने जब इसकी तौजीह की है, तशरीह की है, तो वो ये की है कि एक मटके में, यानी एक कुल्ले में 250 रितल होते हैं, और 2 में हो गए 500 रितल, और इनका जो वजन बनेगा वो बनेगा 227 किलोग्राम। यानी 227 किलोग्राम अगर पानी हो, फिर वो
निजासत का हामिल नहीं होता, यानी कि वो पानी पाक रहता है। हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज का माना यही है, लेकिन अब चूंकि एक हदीस हमने ये पढ़ ली और इससे पीछे हमने एक हदीस पढ़ी है कि पानी का अगर तीन औसाफ बदल जाएं, तीनों में से तीन बदल जाएं या तीनों में से एक बदल जाए, तो वो पानी पाक नहीं रहता। मिसाल के तौर पर पानी की बू बदल गई, पानी का जो है रंग बदल गया, पानी का जायका बदल गया, तो लिहाजा वो पानी पाक नहीं होगा। लेकिन इस हदीस में ये बात आ गई कि अगर पानी दो कुल्ले हो तो फिर वो पानी निजासत का हामिल नहीं होता। यानी दो कुल्ले पानी में अगर निजासत गिर जाए तो इसका असर जाहिर नहीं होता। तो इसकी जो तफसीर है, यानी पानी जब इतनी मिकदार में हो और इसमें निजासत गिर जाए तो वो नजस नहीं होता, क्योंकि अब पानी इतना ज्यादा हो गया है कि नजासत इसमें अपना असर जाहिर नहीं कर सकती। यानी कि पानी जितना है अगर उसमें नजासत गिर जाती है तो पानी की एक एक बूंद में उस नजासत का असर दाखिल हो जाने से वो पानी नजस हो जाता है। लेकिन अगर पानी ज्यादा है और उसमें नजासत गिरी है और नजासत इस कदर कम है कि पानी के अंदर उसका असर गालिब नहीं होता है, तो इसका मतलब पानी फिर वो नजस नहीं होगा, यानी पानी पाक होगा और उससे पाकी हासिल की जा सकेगी। तो लेकिन यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि दोनों जब अहादीस को हम देखते हैं तो इन दोनों अहादीस से हमें यही बात मालूम होती है कि जो असूल है ना, असूल, तो वो अपनी जगह बरकरार रहेगा कि अगर पानी में थोड़ी निजासत गिरती है तो और उसका रंग बू जायका नहीं बदलता है तो फिर वो पानी पाक है। लेकिन अगर दो कुल्ले पानी हो या दो कुल्ले पानी से भी ज्यादा पानी हो और अगर उसमें निजासत इतनी गिर जाती है कि निजासत के गिरने से उसके वो जो औसाफ सलासा हैं, तीन औसाफ है रंग बू जायका, वो बदल जाते हैं, तो फिर वो पानी पाक नहीं रहेगा, उससे पानी से पाकी हासिल नहीं की जा सकेगी, वो पानी नजस हो जाएगा। तो इसका मतलब असूल और कायदा यही सामने आएगा सारी अहादीस को जमा करने से पानी के बारे में कि अगर पानी का रंग बू जायका बदल जाता है निजासत के गिरने से तो फिर वो पानी पाक नहीं रहेगा और उस पानी से फिर पाकी भी हासिल नहीं की जा सकेगी, यानी ना उससे वुजू किया जा सकता है, ना उससे गुस्ल किया जा सकता है, ना उससे कपड़े धोए जा सकते हैं। यानी जब पानी पाक नहीं है तो उससे फिर कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो इस हदीस के अंदर ये हमें असूल मिल गया पानी के बारे में। अब कोई भी इंसान कहीं भी है तो वो इन तीन इस असूल को मलहूज़ खातिर रखते हुए जब भी पानी को इस्तेमाल करना चाहेगा तो उस पानी के बारे में देख लेगा कि उस पानी का रंग बू और जायका तो नहीं बदला। अगर वो नहीं बदला है तो फिर वो पानी पाक है, उस पानी से पाकी हासिल की जा सकती है, उससे नहाया जा सकता है, वजू किया जा सकता है, बर्तन भांडे कपड़े लत्ते सब उससे धोए जा सकते हैं। और अगर उसके औसाफ सलासा में से कोई एक वस्फ या तीनों बदले हुए हैं तो फिर उससे जो पाकी हासिल नहीं की जा सकती, वो पानी पाक नहीं होगा। चुनाचे पानी चाहे दो कुल्ले ही हो, अगर गिरने वाली निजासत ने इसको मुतगैर कर दिया तो पानी नजस कहलाएगा, और अगर पानी मुतगैर नहीं हुआ तो पानी पाक कहलाएगा। अलबत्ता कम पानी होने की सूरत में एहतियात इसी में है कि ऐसे पानी से तहारत हासिल करने से गुरेज किया जाए, चाहे निजासत ने इसको मुतगैर ना भी किया हो, क्योंकि पानी जितना कम होता जाएगा निजासत इसके हाथ में इतनी बड़ी होती जाएगी। लिहाजा वो कम पानी जिसमें निजासत गिर गई हो वो मुतगैर होने के ज्यादा करीब होता है। तो ये पानी के बारे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से वो असूल मिल गया। अगली हदीस है कि खड़े पानी में गुसल करना, पानी अगर खड़ा है तो उससे गुसल करना। अब खड़े पानी से मुराद क्या है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे और मदीना मुनव्वरा और मक्का जो पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों में अमूमी तौर पर पानी की कमी होती है, तो लिहाजा अब पानी वहाँ पर कैसे जमा होता है? वो जो नशेबी जगह होती है वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, वो झील की सूरत में हो, बड़े गड्ढों की सूरत में हो,
तालाब की सूरत में हो तो पानी वहां पर जमा हो जाता है और उस पानी को फिर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा खास तौर पर इस बात को मलहूज़ खातिर रखते हुए इन अहादीस को समझा जाए कि पानी की किल्लत भी होती है और फिर पानी जमा जो होता है वो ऐसे ही जमा होता है और वहां से फिर लोग उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। एक वो इलाके हैं जहाँ पर नलके लगे होते हैं और जो है ट्यूबवेल लगे होते हैं, वहाँ पानी जो है आसानी से दस्तयाब हो जाता है, तो वहाँ पर तो ऐसे मसाइल नहीं होंगे। अभी भी ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं वो ममालिक जो गरीब ममालिक हैं तो वहाँ जो है पानी जो है, अब आज भी बहुत बड़ा मसला है कि साफ़ पानी पीने के लिए मैसर नहीं आता और फिर इस्तेमाल के लिए, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें, पाकिस्तान का इलाका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है, लेकिन वहाँ पर जो पानी लोग इस्तेमाल करते हैं दूर दराज के इलाकों में, बारिश की वजह से पानी जहाँ जमा हो जाता है, बस उस पानी से ही जानवर पीते हैं, उसी से इंसान अपनी प्यास बुझाता है। खवातीन सर पर दो दो तीन तीन घड़े रखकर दूर दूर तक जाती हैं सुबह और फिर वो पानी लेकर आती हैं, तो बड़ी मुशक्कत का काम है। तो वहाँ अगर लोगों से पूछा जाए पानी की क्या कदर व कीमत होती है तो वो लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन जिस आदमी घर ट्यूबवेल पंप लगा हुआ है और पानी निकल रहा है और उस पानी को वो इस्तेमाल करता है, तो उसकी हालत बहुत मुख्तलिफ है उस आदमी की बनिस्बत कि जो आदमी ऐसे इलाके में है जहाँ पानी बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होता है। तो लिहाजा खड़ा हुआ पानी है तो उस खड़े हुए पानी को इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पर उसमें गुस्ल जनाबत करना। तो इस बारे में हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़्तसिल अहदुकुम फ़िल माइ दाइम व हुवा जुनुबुन अख़रजहु मुस्लिमुन व लिल बुख़ारी ला यबूलन्न अहदुकुम फ़िल माइ दाइम अल्लज़ी ला यजरी थुम्मा यग़्तसिलु फ़ीहि व लिमुस्लिमिन मिन्हु व लिअबी दाऊद वला यग़्तसिलु फ़ीहि मिनल जनाबा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यग़्तसिल, ना गुस्ल करे, अहादुकुम, तुम में से कोई एक, फिल माइ दाइमी, खड़े हुए पानी में, रुके हुए पानी में गुस्ल ना करे, वह हुवा जुनूबुन, जबकि वो जुम्बी हालत में हो। यानी जिस आदमी को गुस्ल जनाबत की हाजत हो तो वो खड़े हुए पानी में गुस्ल ना करे। इस हदीस को अखरजहु मुस्लिमुन, इमाम मुस्लिम ने निकाला है, वलिल बुखारी, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो अल्फाज हैं वो क्या हैं, ला यबूलन्ना, ना पेशाब करे, बॉल करे, अहादुकुम, तुम में से कोई एक, फिल माइ दाइमी, खड़े हुए पानी में, अल्लज़ी ला यजरी, जो चलता ना हो, जो बहता ना हो, सुम्मा यग़्तसिलु फीही फीही, और फिर वो उसमें गुस्ल करेगा। वली मुस्लिमिन मिन्हु, और सही मुस्लिम की एक रिवायत में जो अल्फाज मिन्हु की बजाय फीही की बजाय वो क्या है, मिन्हु के अल्फाज हैं। वली अबी दाऊदा, और जो सुनन अबी दाऊद है उसके अल्फाज क्या हैं, वला यग़्तसिलु फीही मिनल जनाबा, और इसमें वो गुस्ल जनाबत ही ना करे। तो इस हदीस में खड़े हुए पानी के बारे में कुछ अहकाम बताए गए। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये जो ला यग़्तसिल, के गुस्ल ना करे, तो ये ला नहीं का है। नहीं का मतलब होता है किसी काम से रोकने का हुक्म देना, किसी काम से रोकने का हुक्म देना। फिर इसकी दो अकसाम होती हैं, एक नहीं होती है जिसमें मना तो किया जाता है लेकिन वो नहीं तंजीही कहलाती है, यानी उसमें उस काम को करने की इजाजत होती है लेकिन उसमें कराहत पाई जाती है, नापसंदीदगी पाई जाती है। और एक नहीं वो होती है जो किसी काम को हराम कर देती है, यानी कि वो काम जिसके बारे में नहीं तहरीमी आ जाए, उसका मतलब होता है वो काम हराम है, उसको करने की कतन इजाजत नहीं है। तो इस हदीस में जो मसला बयान किया जा रहा है वो ये कि जो जुम्बी आदमी हो, जुम्बी कहते हैं उस आदमी को जिस पर गुस्ल फर्ज हो गया हो, और गुस्ल फर्ज दो वजह से हो सकता है, या तो उसने
شادی شدہ آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری ہے، ہم بستری کی ہے، اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیے ہیں، تو وہ خاتون ہے یا وہ مرد ہے، تو اس صورت میں دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ یا پھر وہ جوان ہے، وہ مرد عورت کوئی بھی ہے، تو اس کو احتلام ہو جاتا ہے، یعنی خواب میں وہ کچھ دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ سے منی نکل آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں احتلام۔ تو اس کو احتلام جب ہو جاتا ہے تو اس پر بھی غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اب یہ مرد ہو یا عورت، جب وہ جنبی ہو تو اب ان پر غسل فرض ہے۔ تو اب وہ جنبی کھڑے پانی میں نہ نہائے، اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اگر کہیں کھڑا پانی ہے، کوئی تالاب ہے اور کوئی گڑھا ہے، پانی وہاں جمع ہوا پڑا ہے، تو اس جمع شدہ پانی میں وہ غسل نہ کرے، اس میں وہ نہ نہائے، کیونکہ جنبی کا بدن گو ظاہری نجاست سے پاک بھی ہو تب بھی نجاست کے بعض پوشیدہ اثرات بدن پر رہ گئے ہوتے ہیں، تو دوسرے جنبی کے بدن کے مساموں سے بھی وہ نجاست وغیرہ اس کے اثرات خارج ہوتے ہیں۔ اچھا، جب وہ کھڑے ہوئے پانی میں نہائے گا تو ظاہری بات ہے وہ اثرات کھڑے ہوئے پانی میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اب یہ جو کھڑا ہوا پانی ہے یہ تو اب اس میں غسل کر کے چلا جائے گا، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ تو آئیں گے اور اس پانی سے وہ پانی بھی پئیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ پاکی اور طہارت بھی کرنا چاہیں، یا وہ اپنے گھروں کو گھڑے اور برتن بھر کر لے جائیں۔ تو اب یہ آدمی آیا ہے اور اس نے اس کھڑے ہوئے پانی میں غسل کر لیا ہے، اس میں یہ نہایا ہے۔ ایک ہے الگ پانی لے کر نہانا، اس میں تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے، لیکن یہ الگ پانی نہیں لیتا ہے بلکہ یہ اس پانی میں داخل ہو جاتا ہے اور اس پانی سے ہی نہاتا ہے۔ تو لہذا اس اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے نہانا نہیں، اس میں نہیں نہانا، اس میں تم نے غسل نہیں کرنا ہے، چونکہ تو غسل کر کے چلا جائے گا، لیکن جو نجاست تھی تو اس کے اثرات پانی میں شامل ہو جائیں گے، جب پانی میں شامل ہو جائیں گے تو باقی لوگ اس پانی کو پئیں گے، تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ کہ شریعت اسلامیہ نے کہ انسانی صحت کا زبردست اہتمام کیا ہے، یعنی انسانی صحت کا خیال رکھا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس کی اپنی صحت کو یا دوسروں کی صحت کو نقصان پہنچے، اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر نہیں نہائے گا، چونکہ اگر نہا لے گا پانی خراب ہو جائے گا، لوگ اس کو پئیں گے تو لوگ بیمار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، شریعت اسلامیہ انسانی جو معاش اور معاد دونوں کی فلاح کو متضمن ہے، یعنی انسان کی آخرت اور معاش یعنی کہ دنیا میں زندگی گزارنا، وہ دونوں لحاظ سے بہتر اور اچھی ہو جائے اس کی ضمانت دیتی ہے اگر کوئی شخص اس پر پورے طریقے سے عمل کرے گا۔ تو دوسرا اس میں جو نہیں آئی ہے تو وہ جنبی کے کھڑے پانی میں نہانے کی کراہت یا حرمت میں سے کس کو بیان کرتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کی پہلے توضیح کر دی گئی، لیکن علماء اصول کے ہاں اس لائے نہیں کے حکم میں تھوڑا اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اگر تو اس نہیں کا تعلق امور عبادیہ سے یعنی عبادت کے امور سے ہو تو یہ حرمت کے لیے ہوتی، اور اگر اس کا تعلق ادب اور نظافت سے ہو تو یہ کراہت کے لیے ہوتی۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جو مائع غیر دائم میں نہانا جو مفید ہے، یعنی کہ دائم کا مطلب کھڑا ہوا پانی اور غیر دائم کا مطلب کیا؟ بہتا ہوا چلتا ہوا پانی، تو چلتے ہوئے پانی میں نہانا وہ فائدہ مند ہے، اور رکے ہوئے پانی کے اندر نہانا یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ غیر جنبی صفائی یا ٹھنڈک کی غرض سے مائع دائم میں نہا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص جنبی نہیں ہے، اس پر غسل فرض نہیں ہے، اور کہیں پر کوئی تالاب ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، لیکن اگر وہ اب اس کو بہت شدید گرمی لگ رہی ہے تو وہ نہانا چاہے، ہاں تو وہ نہا لے۔ اور یہ صورت کب پیش آئے گی؟ جب اس کے پاس کوئی برتن وغیرہ نہیں ہے، وہ الگ سے پانی لے کر نہیں نہا سکتا ہے، یا پھر الگ سے پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اب وہ غسل تو کرنا چاہتا ہے اور الگ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی جگہ ہی پراپر نہیں بنی ہوئی ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی اوٹ نہیں ہے، تو لہذا اس نے غسل تو کرنا ہے، تو لہذا اب وہ اگر غسل اسی طرح کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر غسل اس میں کر سکتا ہے چونکہ وہ جنبی نہیں ہے۔
अच्छा, ऐसे ही ये बात भी मालूम हुई कि जुम्बी के बदन पर अगर नजासत ना लगी, जुम्बी अ, जरूरी नहीं है कि अब उस आदमी के बदन पर नजासत लगी हो। भाई नजासत को साफ भी तो किया जा सकता है, जैसे आज के दौर में तो कोई मियाँ बीवी ने हुकूक ज़ौजियत अदा किए हैं, हम बिस्तरी की है, तो फिर टिश्यू वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कोई कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बदन तो साफ हो गया, बदन पर वो कोई निजासत तो लगी हुई नहीं है। लेकिन इसने बहरहाल गुस्ल तो फिर भी करना है। तो अब अगर बदन पर कोई नजासत के असरात वाकयातन नहीं है, ये तसल्ली है, तशक्की कर ली गई है, हाँ, फिर ये आदमी अब इसने गुस्ल करना है और गुस्ल करना इस पर फर्ज है, और उस खड़े हुए पानी के अलावा कोई पानी नहीं है, तो लिहाजा अब ये उसमें अगर गुस्ल करना चाहे तो गुस्ल कर सकता है, तो इसके लिए वो मुमानियत नहीं होगी। चूंकि अगर आदमी ने गुस्ल करना हो, यानी कि वो आदमी जुम्बी हो, तो अगर उसके बदन पर कोई वो नजासत नहीं लगी हुई है, तो महज उसके जुम्बी होने से पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि उससे नजासत मुंतकिल होकर किसी दूसरी चीज में नहीं जाएगी। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक्य है कि उनको गुस्ल करने की हाजत थी, यानी कि वो जुम्बी थे और उन्होंने गुस्ल जनाबत करना था, लेकिन उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और जब साथ साथ चल रहे थे, तो अब वो ये महसूस कर रहे थे कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ हूँ, हालांकि मुझ पर तो गुस्ल फर्ज है, मैंने तो गुस्ल करना है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ और लोग मिले, तो वो चुपके से वहां से निकल गए, और जब वो चुपके से निकल गए और फिर कुछ देर बाद जब लौट कर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फिर पूछा, भाई तुम कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने फिर सारी सूरत हाल बताई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो ये था, सुभान अल्लाह, मोमिन नजस नहीं होता, मोमिन नजस नहीं होता। ये रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हालांकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो जुम्बी थे, गुस्ल फर्ज था, उन्होंने गुस्ल करना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन वो जो होता है नजस नहीं होता। जिससे ये बात मालूम हुई कि अगर जुम्बी के बदन पर निजासत ना लगी हो और फिर अगर वो खड़े पानी में गुस्ल कर ले, तो फिर कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, ये जो हदीसें बयान की जा रही हैं खड़े पानी के बारे में, तो आप बहुत सारी जो बहनें हैं वो ये समझ रही होंगी कि ये इन चीज़ों का हमसे क्या ताल्लुक है। लिहाजा हमारे पास तो पानी जो है वो नल लगे हुए हैं, टैंकियां भरी हुई होती हैं, तो लिहाजा हम तो, हमारे लिए तो ये मसला ही नहीं है। लिहाजा शरीयत इस्लामिया जो है वो ना तो किसी खास वक्त के लिए है, ना खास इलाके के लिए है, क्योंकि ये आलमी है, सारी दुनिया के लिए है। तो जब इस तनाजुर में आप देखेंगे, तो फिर सारे लोग ऐसे नहीं होते कि जिनके घरों में टंकियां रखी हों, नल लगे हों, जब बटन दबाया, मोटर चलाई, पानी आ गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि इस्लाम तो सारे हर जगह के लिए है, तमाम मुल्कों के लिए। तो फिर सारी दुनिया में रूए ज़मीन पर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये मसाइल हैं, तो लिहाजा ये मसाइल उनके लिए होंगे, उनके लिए रहनुमाई दी जा रही है। तो लिहाजा अगर हम इस पानी की किल्लत से दो चार नहीं है, तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये फिर मसाइल हमारे लिए ना हुआ, ये मसाइल उनके लिए हो गए। ऐसे ही जो इस हदीस का दूसरा हिस्सा था कि तुम में से कोई एक शख्स वो खड़े हुए पानी में जो चल ना रहा हो, तो उसमें बॉल ना करे, पेशाब ना करे। बॉल से मुराद होता है छोटा पेशाब, और बाजार का मतलब होता है बड़ा पेशाब, तो यानी कि वो उसमें छोटा पेशाब ना करे। तो अब इसमें ये बात समझाई जाए, खड़े पानी में पेशाब कर देने के बाद इसमें नहाने का क्या हुक्म है। चूंकि पानी का बयान हो रहा है ना, पानी के मसाइल, तो अब अगर कोई शख्स खड़े हुए पानी में पेशाब कर देता है, तो इसका मतलब अब वो पानी क्या इस काबिल रहता है कि उससे फिर गुस्ल किया जाए, उससे तहारत हासिल की जाए। तो ये मसला इसलिए बयान करना मकसूद है। तो यहाँ पर कि किसी पानी में पेशाब करके इसमें नहाने की ममानियत की जो हिकमत है वो बताई जा रही है कि अगर कोई शख्स खड़े हुए पानी में पेशाब कर देता है, फिर उसको नहाने की नौबत आती है, तो फिर उसके अलावा पानी कहीं है नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? क्योंकि पेशाब कर देने के बाद तो वो पानी नापाक हो चुका होता है,
اور اس سے جو تنظیف اور تطہیر جو ہے، طہارت جو ہے، نظافت جو ہے، تو وہ تو پھر حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ تو اس قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ تو لہذا اس کے اندر یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ جب وہ پانی ہوگا اور وہ پانی کھڑا ہوگا اور اس کے علاوہ پانی نہیں ہوگا، تو پھر وہ بندہ اس میں وہ پیشاب کر دے گا، پھر پیشاب کرنے کے بعد وہ اس میں غسل کرے گا، تو پھر پانی تو ناپاک ہو چکا ہوگا، تو لہذا وہ اس سے پھر غسل کیسے حاصل کرے گا؟ تو اس کے اندر ایک بات یہ سمجھائی گئی، کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کے بعد اس میں نہانے کی ممانعت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو جاری پانی ہے تو اس میں اگر کوئی شخص، فرض کر لو اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی صورت پیش آ جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص پانی میں نہا رہا ہوتا ہے اور عین اس وقت اس کو پیشاب اس شدت سے آتا ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتا ہے، تو بعض لوگ ہیں وہ اس میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو لہذا اب ایک ہے وہ کھڑا ہوا پانی، اس میں تو کسی صورت نہیں، لیکن اس میں اگر وہ کر بھی دیتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اس میں یہ ترغیب نہیں دی جا رہی کہ بھئی پھر جب نہاؤ تو چلتے ہو پانی میں تم آ کر آسانی سے پیشاب کر دو، نہیں، پانی چل رہا ہو یا پانی کھڑا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں اس میں پیشاب نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا، اس میں ہرگز پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن با امر مجبوری اگر وہ اس میں پیشاب کر دیتا ہے تو کھڑے ہوئے پانی کے تو وہ جو اوصاف ہیں، اوصاف ثلاثہ، وہ بدل جائیں گے، لیکن جو چلتا ہوا پانی ہے چونکہ اس میں پھر اس کے اوصاف شاید نہیں بدلیں گے، تو وہ اس کی غلطی سے وہ سب لوگوں کے لیے پانی وہ ممنوع نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، نہ اس سے یہ بات سمجھی جائے۔ تو اس کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ جو پانی ہے اس کے اندر، کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو ہمیں تمام قسم کے احکام، تمام قسم کی تعلیمات، اخلاقیات وہ ہمیں سمجھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان وہ کیسے زندگی گزارے گا، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کے جو معاملات ہیں وہ بھی اسلام ہمیں ان کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور یہی اسلام کا امتیاز بھی ہے اور اسلام کی خوبی بھی ہے۔ جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بعض لوگوں نے اس بات پہ ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، کیا یار تمہارا رسول ہے کہ وہ تمہیں پیشاب پخانے کے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر کوئی شرمندہ نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی معذرت پیش نہیں کی کہ نہیں نہیں اسلام تو ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، جیسے آج ہم معذرت خانہ رویے اپناتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس بات کو اسلام کی نعمت کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نبی دیا ہے جو ہمیں یہ ان باتوں کی بھی، ہمیں پیشاب پخانے کی بھی تعلیم دیتا ہے، یعنی یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ تو اسلام کی خوبی ہے۔ اگلی حدیث ہے، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليختلفا جميعا، اخرجه ابو داود والنسائی واسناد صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان رجل صاحب النبی سے روایت کیا، قال، اس نے کہا، نہا رسول اللہ، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تغتسل المرأۃ، یہ کہ غسل کرے عورت، بفضل الرجل، مرد کے بچے ہوئے پانی سے، اب الرجل بفضل المرأۃ، یا مرد غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے، ولیغترفا جمیعا، چاہیے کہ وہ دونوں اکٹھے پانی لے، یعنی کہ وہ دونوں غسل کے لیے اکٹھے پانی لے۔ اس حدیث کو نکالا ہے اخرجہ ابو داود والنسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے، وہ اسناد صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں جو مسئلہ بتایا گیا وہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ گھروں میں فرض کر لو ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے، وہ بڑا برتن ہے، ٹب ہے، تو اب اس میں پہلے خامن نے غسل کر لیا اور پھر اس میں غسل پانی بچ گیا، اور اب اس سے غسل کرتی ہے خاتون، عورت، بیوی، تو کیا یہ
صحیح ہے ایسا کرنا، یعنی وہ پانی جس میں غسل کیا، مسئلہ چونکہ پانی کا بیان ہو رہا ہے نا، تو اس برتن سے پانی کس نے لیا ہے؟ جس شخص پر غسل فرض تھا، تو اب اس نے پانی لیا اور استعمال کیا، لیکن آدھا ٹب پانی بچ گیا، تو اب اس میں غسل کرنا ہے خاتون نے بھی، اور اس کے علاوہ پانی نہیں ہے، تو کیا پھر وہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کر سکتی ہے؟ اور ایسی عورت نے اگر پہلے غسل کیا ہو، پانی بچ گیا ہو، تو کیا پھر اس میں جو مرد ہے وہ غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس حدیث کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے۔ تو فرمائی اس حدیث میں ممانعت آ گئی کہ مرد عورت کے بچے پانی سے اور عورت مرد کے بچے ہو پانی سے غسل نہ کرے، لیکن اس حدیث کو ہم دوسری حدیث کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر ہم اس کو سمجھیں گے۔ وہ کیا؟ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ اخرجہ مسلم ولاصحاب السنن، واغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها فقالت انی كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب، وصححه الترمذی وابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یغتسل بفضل میمونہ، کہ وہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے نکالا ہے، ولی اصحاب السنن، اور اصحاب سنن نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کیا؟ واغتسل بعض ازواج النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بعض ازواج مطہرات نے غسل کیا فی جفناتن، ایک بڑے برتن میں، لگن میں، بڑے ٹب میں، وہ کچھ ہی کہیں بڑا سا برتن۔ فجاء النبی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیغتسل منها، تاکہ آپ بھی اس سے غسل کریں۔ فقالت، تو وہ اس ہماری ماں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا، انی کنت جنوبا، میں تو جنبی تھی، یعنی میں نے اس میں غسل بھی کیا ہے اور میں جنبی تھی، اور یہ میرا بچا ہوا پانی ہے۔ تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، ان الماء لا یجنب، کہ پانی جنبی نہیں ہوتا، کسی جنبی کے غسل کر لینے سے پانی جنبی نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اچھا جی، اب پچھلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد عورت کے بچے ہو پانی سے، کوئی عورت مرد کے بچے ہو پانی سے غسل نہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیوی کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، لہذا اس حدیث میں اور اس حدیث میں تو پھر بظاہر کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں تھوڑا سا تاد نظر آ رہا ہے، اس میں مسئلہ کچھ اور بیان ہوا، اس میں مسئلہ کچھ اور بیان ہوا۔ لہٰذا اب ان دونوں حدیثوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو پھر ایک بات ہمارے سامنے یہ آئے گی کہ بعض دفعہ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ غسل بھی ضرور کرنا ہے اور پانی بھی اور نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی کیا ہو جائے گی؟ اجازت۔ تو اسے پتہ چلا یہ نہیں جو ہے، یہ کون سی نہیں ہوئی؟ یہ تنزیہی ہوئی، یعنی جس میں ناپسندیدگی پائی جاتی ہے، لیکن تحریمی نہیں ہوئی، حرام نہیں ہوا۔ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام سے آپ نے منع کیا وہ آپ کا حکم، لیکن اس کے برخلاف آپ کا عمل موجود ہو، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ مجبوری کی صورت میں وہ کام کیا جا سکتا، اور مجبوری میں کوئی بھی انسان وہ کام خوشی سے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ با امر مجبوری ہی کر رہا ہوتا ہے، تو لہذا مجبوری کی صورت میں وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے نہانے کا کیا حکم ہے، اگر کوئی نہا لیتا ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا غسل ہو جائے گا کہ اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اس عورت نے اس میں غسل کیا، وہ پانی اب پاک رہ گیا کہ پانی وہ پاک نہیں رہا، کیا اس سے اگر کوئی غسل کر لے گا تو اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی یا نہیں حاصل ہو جائے گی؟ تو یہ اس کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا، اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ خامد بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے۔ اب
عورت خامد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، کیونکہ اس حکم کی تخصیص کرنے والا کوئی امر مذکور نہیں۔ یعنی کہ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں یہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے غسل کیا تھا تو وہ خاتون تھی، لہذا خاتون کا پانی اگر بچا ہو تو وہ اس میں مرد تو غسل کر سکتا ہے، اور اگر مرد نے غسل کیا ہو تو پھر اس میں خاتون غسل نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بات کسی ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ اگر با امر مجبوری غسل کرنا پڑ جائے تو پھر دونوں ہی کر سکتے ہیں، چونکہ حکم ایک ہی ہے، دونوں جنبی ہیں، دونوں نے پانی استعمال کیا ہے، تو دونوں کی کیفیت اور صورتحال ایک ہی ہے، تو لہذا اگر بامر مجبوری مرد کو غسل کرنا پڑے تو مرد بھی کر سکتا ہے، عورت کو غسل کرنا پڑے تو عورت بھی مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتی ہے۔ تو لہذا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، ایک بات، چند باتیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ علم کی اشاعت کی خاطر حیا پر مبنی باتیں بھی دوسروں کو بتائی جا سکتی ہیں، چونکہ علم بتانا مقصود ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تو اللہ پاک نے مسائل کھول کھول کر بیان کیے، اور پھر ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ مسائل جو پردے کے ہیں، خاص مردوں کے ہیں، خاص عورتوں کے ہیں، پوشیدہ مسائل ہیں، چار دیواری کے اندر کے مسائل ہیں، میاں بیوی کے باہمی مسائل ہیں، وہ طہارت کے غسل کے مسائل ہیں، پھر عورتوں کے جو مسائل ہیں، حالانکہ آپ ایک مرد تھے اور آپ نے پھر عورتوں کے مسائل اتنی تفصیل سے بیان کیے، تو وہ اس لیے بیان کیے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مقصود اور مطلوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے احکام اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں دونوں تک پہنچ جائیں۔ تو لہذا جہاں پر کوئی شریعت کی اور علم کی بات بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ مسجد میں لوگ پڑھنے جاتے ہیں، اچھا مسجد کے اندر اگر کوئی شخص غسل کے مسائل بیان کرنا شروع کر دے، طہارت کے مسائل بیان کرنا شروع کر دے، نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کے مسائل بیان کرنا شروع کر دے، تو بعض لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں، یار یہ بندہ مسجد کے اندر یہ کیسی کیسی باتیں بیان کر رہا ہے، ایسی باتیں بھلا مسجد میں بیان کرنی چاہیے؟ تو بعض لوگ اس زاویے سے سوچتے ہیں، ہاں بھائی یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی منشا ہے، تو اللہ کا دین اور مسجد کے ممبر سے بیان نہیں ہوگا تو اور کہاں سے بیان ہوگا؟ تو لہذا جو شریعت کے احکام ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، تو ان میں نہ پوچھنے والوں کو شرمانا چاہیے اور نہ بتانے والوں کو شرمانا چاہیے، بلکہ جو حق بات ہے وہ پوچھی بھی جائے اور وہ بتائی بھی جائے۔ اس میں دیکھ لیجئے، نبی ہماری ماں ہے، اور ہماری ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور انہوں نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی بابت آپ نے اطلاع دی، بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے خالہ اور بھانجا کا ایک رشتہ ہوتا ہے، لیکن خالہ نے اپنے بھانجے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بیان کیا، چونکہ وہ خالہ صرف خالہ نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہے اور امت کے افراد کی وہ ماں بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی خواتین سے شادی کی تو شادی کے پیچھے محض شادی کرنا نہیں تھا، بلکہ شادی کے پیچھے اتنی خواتین سے شادی کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، جو ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں، ان کو وہ تمام خواتین ان کو سیکھیں گی اور پھر امت کو وہ باتیں بتائیں گی۔ شاید ایک خاتون وہ تمام باتیں نہ بتا سکتی جو ان تمام خواتین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، رشتہ ازدواجی تعلق قائم ہوا اور انہوں نے پھر وہ مسائل بیان کیے ہیں، تو ان سے امت کو اللہ کا دین پہنچا ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خواتین سے جو شادی کی اس کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ اور اسے یہ بات بھی معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد متواضع انسان تھے، انکساری اختیار کرنے والے انسان تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے اولا اعلیٰ افضل اکمل انسان ہے، اللہ کے پسندیدہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر رہے ہیں اور غسل کرنے میں کوئی آپ نے آر محسوس نہیں کی، تو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو انتہائی متواضع انسان ہوگا۔ اور ایسے یہ بات بھی معلوم ہوئی جنبی کا
ظاہری بدن پاک ہوتا ہے بشرطے کہ اس پر نجاست نہ لگی ہو، لیکن جنبی کی ناپاکی یہ مانوی ہوتی. یہ شروع کے اندر بات ہوئی تھی طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حسی ایک مانوی. لہذا جنبی کے وہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک اور متاثر نہیں ہوتا. شرط یہی ہے کہ ہاتھ پر کوئی چیز لگی نہ ہو، شرط یہ ہے، تو پھر تو ناپاک نہیں ہوگا. اگر ہاتھ پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے ہاں پھر وہ پانی ظاہر بات اس کے ہاتھ سے نہیں بلکہ ہاتھ پہ لگی ہوئی چیز سے ناپاک ہوگا. تو لہذا خلاصہ یہ کہ مرد کا بیوی کے بچے پانی سے غسل کرنے کا جواز اور بیوی کا خاوند کے بچے پانی سے غسل کر لینا یہ درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آگے حدیث ہے اس میں بڑا ایک حساس ترین مسئلہ ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کتا برتن میں منہ ڈال دے تو پھر اس برتن میں جو چیز ہے اس کا کیا حکم ہے اور اس برتن کا کیا حکم ہے. چونکہ برتن میں پانی بھی ہو سکتا ہے نا، چونکہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے پانی کا، تو پانی کب پاک ہوتا ہے کب پاک نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کتا پانی میں منہ ڈال دے گا تو کیا وہ پانی پھر قابل استعمال ہوگا؟ نہیں ہوگا. چونکہ کتا ایک جانور ہے جو نجس جانور ہے، حرام جانور ہے، لیکن کتے سے آج انسانوں کو اتنا پیار ہے. چلو جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ تو کریں سو کریں، لیکن مسلمانوں میں بھی کتے پالنے کا بڑا شوق ہے. اور یہ چیز ہمارے اندر باہر سے آ گئی ہے، مسلمانوں اپنے گھروں میں کتے رکھے ہوئے ہیں اور کتے اتنی اقسام کے ہو گئے، اور جناب ان کتوں کو گود میں اٹھائے پھرتے ہیں، گاڑی میں بٹھائے پھرتے ہیں، اور کتوں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، اور وہ کتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہیں، ان کے بچوں کے منہ چاٹتے ہیں، ان کے بچے ان کا منہ چاٹتے ہیں. لہذا یہ تہذیب ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے. تو لہذا اب اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے، یعنی کسی بھی چیز کو کتے کا لعاب لگ جائے، اس کی زبان لگ جائے، تو لہذا اب وہ چیز پاک رہتی ہے نہیں رہتی ہے. اگر اس کو پاک کرنا ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ ہوگا، اس بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے. تو حدیث ہے، فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغتسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب او اخراہن بالتراب. اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہور انائی احدکم، طہور کہتے ہیں پاک کرنے، انا کہتے ہیں برتن کو، احدکم تم میں سے کوئی ایک، کہ تم میں سے کسی ایک کے کھانے کے برتن کا پاک کرنا اذا جب ولغا ڈال دے فیہ اس میں القلب کتا اپنا منہ. تمہارے کھانے کے برتن میں سے تمہارے کسی ایک کے کھانے کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ان یغسلہ 7 مرات، کہ وہ اس کو دھوئے گا 7 مرتبہ، 7 مرات دفعہ، 7 دفعہ. اولاہن پہلی مرتبہ بالتراب، پہلی مرتبہ اس کو دھوئے گا مٹی کے ساتھ. تراب کا معنی کیا ہے؟ مٹی، مٹی سے دھوئے گا. اخرجہ مسلم، اور اس حدیث کو نکالا ہے امام مسلم نے، وفی لفظ لہو، اور ان کے الفاظ کیا ہیں، فلیرقہ، کہ تو اس کو گرا دے. یعنی اس میں جو بھی چیز ہے نا جس میں کتے نے منہ ڈال دیا، برتن کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی، یا تو وہ خالی ہوگا یا اس میں کوئی چیز ہوگی. لہذا خالی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا اب اگر اس میں کوئی چیز ہے، وہ پانی ہے، پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، تو اس چیز کو گرا دیا جائے. پھر فرمایا ولی ترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ نقل کیے وہ کیا، اخراہن او اولاہن، یعنی کہ وہ ایسا برتن جس میں کتا منہ ڈال دے اس کو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اس کو پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا یا اس کو آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا، مانجا جائے گا، پاک صاف کیا جائے گا. تو لہذا اس حدیث میں بڑا ہی اہم مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اب اس برتن کو پاک کرنے کے لیے اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اور اس 7 مرتبہ دھونے میں پہلی مرتبہ اس کو دھویا جائے گا
مٹی کے ساتھ یا آخری مرتبہ اس کو دھویا جائے گا مٹی کے ساتھ، یعنی کہ مٹی کے ساتھ اس کو ہر صورت دھونا ہے۔ تو لہذا بھی اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ جب کتا پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی سخت نجس ہو جاتا ہے، بالکل نجس ہو جاتا ہے، اس کے اوصاف بدلیں یا نہ بدلیں، لیکن وہ نس آ گئی نا، یہاں پر ہم ان اسباب کو نہیں دیکھیں گے، تو یہاں پر وہ جو ہے ناپاک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی وہ برتن بھی اتنا ہی نجس ہو جائے گا جتنا کہ وہ پانی، لہذا اس پانی کو گرا دیا جائے گا۔ دوسرے اس برتن کو 7 مرتبہ دھو کر پاک کیا جائے گا۔ اب کوئی شخص اس کو اگر 1 مرتبہ دھوئے، 2 مرتبہ دھوئے اور وہ سمجھے پاک ہو گیا ہے، بھلے وہ کسی صابن کے ساتھ دھوئے، بھلے کسی کیمیکل کے ساتھ دھوئے، کسی بھی چیز کے ساتھ دھوئے، نہیں، حدیث میں جو جتنی مرتبہ اس کا دھونا آیا ہے اتنی مرتبہ ہی اس کو دھویا جائے گا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعداد بتائی ہے، یہ جو عدد بتائی، جو گنتی بتائی ہے، اس میں کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بھلائی اور خیر کے لیے وہ ہمیں بتا دیا۔ لہذا اب ہم اس تعداد سے انحراف نہیں کر سکتے، اپنی عقل نہیں چلا سکتے کہ دیکھو جی برتن میں تو کوئی چیز لگی نہیں، میں اس کو سونگ کے دیکھ لو، اس برتن کو ہاتھ سے دیکھ لو تو برتن تو بالکل صاف ہے، اس میں تو صابن کی جناب خوشبوئیں آ رہی ہیں، لہذا اب اس کو 7 مرتبہ دھونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بھلا جب 1-2 دفعہ دھونے سے برتن پاک صاف ہو گیا ہے تو لہذا اب اس کو 7 مرتبہ دھونے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر خاص طور پر مٹی سے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل تو گھروں میں مٹی ہوگی نہیں تو مٹی کہاں سے لائیں گے؟ اس کی جگہ پر صابن ہوں گے، کیمیکل ہوں گے اور مختلف چیزیں ہوں گی، ان سے دھوئیں گے، لیکن نہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کوئی وقتی نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک جو جو ایجادات ہونی ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آنی ہے، یقیناً وہ اللہ کے علم میں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، بھلے وہ ماضی کی ہی، حال کی ہے یا مستقبل کی ہے، انسان کتنی بھی ترقی کر لے، کتنی بھی اچھی اور اعلیٰ چیزیں، صفائی، طہارت، نہانے دھونے کی بنا لے، لیکن جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، جو ان میں حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے، اور اس میں خیر ہی خیر ہے، چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کسی چیز کو شاید تم ناپسند کرو اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی انسان کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں یہ اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما يقربكم الى الجنہ ويبعدكم من النار الا وقد بين لكم، کہ جو بھی چیز تمہیں خیر پہنچا سکتی ہے، جنت کے قریب کر سکتی ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم سے دور کر سکتی ہے، وہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے۔ اسی لیے تو دین اسلام مکمل دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مکمل دین ہے، لہذا اللہ کا مطالبہ پھر کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو لہذا داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بات بتائیں، ہم اس کو من و ان مان لیں، میری عقل مانے نہ مانے، لیکن ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان اسی لیے لاتے ہیں نا کہ آپ کی جو بھی بات ہوگی وہ درست ہے، صحیح ہے، لہذا دین کو ہم نے اپنی عقل کے مطابق نہیں بدلنا بلکہ اپنی عقلوں کو، اپنے مزاجوں کو ہم نے دین کے مطابق ڈھالنا اور بدلنا ہے۔ تو لہذا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، تو لہذا اس کی نجاست دوری نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک اس کو 7 مرتبہ نہیں دھویا جائے گا۔ لہذا اب کتے کے برتن میں منہ مار کر جانے کے بعد برتن کو 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، بلکہ پہلی مرتبہ مٹی سے مانجنا واجب ہوتا ہے، رہا مٹی کے علاوہ کا اور جو چیزیں ہیں، ہاں ان کے اندر ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کو بالکل یہ یقین ہو جاتا ہے اور وہ جو چیزیں میسر آئی ہیں تو وہ ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ مٹی ضرور استعمال کرے گا۔ کیوں استعمال کرے گا؟ کہ جو جدید اطباء ہے، جدید جو طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، جدید میڈیکل سائنس ہے، وہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں
جو بعض شارحین حدیث نے اس کی توضیح کی ہے اور اپنی کتب کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ منع کیا ہے اس سے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ اکثر کتوں کی آنتوں میں بہت چھوٹے چھوٹے جرثومے پائے جاتے ہیں، یہ 4 ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں، جبکہ کتا اپنا فضلہ خارج کرتا ہے تو اس فضلہ سے بکثرت انڈے خارج ہوتے ہیں، اور فضلہ خارج ہونے کی جگہ کے ارد گرد بالوں کے ساتھ ان میں کثرت سے چمٹ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا اپنی زبان سے اپنا وجود صاف کرتا ہے تو یہ انڈے اس کی زبان اور منہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے یا پانی پیتا ہے یا انسان اس کے منہ کا بوسہ لیتا ہے، جیسا کہ یہ یورپین لوگ، مغرب کے لوگ ایسا کرتے ہیں، تو پھر عموماً جو ان کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو یہ انڈے ان اشیاء کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور پھر کھانے پینے کے وقت آسانی سے انسان کے منہ سے داخل ہو جاتے ہیں، اور منہ میں رسائی حاصل کرنے کے بعد اس انسان کے معدہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس سے جرثومے نکل کر معدہ کی دیواروں میں سوراخ کر کے خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دل، دماغ اور پھپھڑے کی بے شمار بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام چیزوں کا یورپین اطباء نے اپنے شہروں میں مشاہدہ کیا، اور ان جراثیم زدہ کتوں کو پہچان اور امتیاز بڑا مشکل کام ہے، اس لیے وقت درکار ہے اور انتہائی دقیق بحث مطلوب ہے۔ ایسے آلات کے ذریعے جن کا استعمال بہت کم لوگ جانتے ہیں، شرعاً اسے نجس و ناپاک قرار دینا اور 7 مرتبہ دھونا برتنوں کی صفائی اور نظافت کے لیے ہے، تاکہ مذکورہ بالا کوئی چیز برتن کے ساتھ لگی نہ رہ جائے، اور یہ سراسر حکمت ہے اور قرین ثواب ہے۔ تو لہذا اب ان ساری باتوں کے پیش نظر آج سائنس یہاں پہنچ رہی ہے نا، اور بعض لوگوں سے میں نے جو حدیث پڑھاتے ہیں ان سے یہ بھی سنا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس برتن کو صابن کے ساتھ دھویا گیا پھر بھی جراثیم باقی رہے، کسی کیمیکل کے ساتھ دھویا گیا پھر بھی جراثیم باقی رہے، حتیٰ کہ تیزاب کے ساتھ دھویا گیا پھر بھی جراثیم باقی رہے، لیکن جب اس کو مٹی کے ساتھ دھویا تو پھر وہ جراثیم ختم ہو گئے۔ تو لہذا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو حکمتیں ہیں اس میں انسان کی صحت مثمر ہے، انسان کی فلاح ہے، انسان کی بہبود ہے، تو لہذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اب بعض لوگ گھروں میں وہ کتے پالتے ہیں، اور اب ان کے وہ کتے ان کے بچوں کو منہ لگا دیں، ان کے کپڑوں کو منہ لگا دیں، یا بعض لوگ شکار کے لیے کتے رکھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب کوئی کتا شکار پکڑ کے لائے گا تو وہ بھی تو منہ سے پکڑ کر لائے گا، تو اس کے بارے میں بھی محدثین نے لکھا ہے کہ اس شکار کو بھی 7 مرتبہ دھونا چاہیے، چونکہ اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، چونکہ جو کتے کا منہ برتن میں لگ رہا ہے وہی کتے کا منہ شکار کو لگ رہا ہے۔ تو لہذا جب برتن 7 مرتبہ دھوئے بغیر اور اس میں مٹی سے دھوئے بغیر پاک نہیں ہو سکتا، تو لہذا پھر یہ شکار بھی پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے اس شکار کو بھی دھونا ہے۔ تو اس لیے اس پر کتا جو ہے انتہائی نجس ہے۔ تو اس میں باتیں ضمناً کئی آ گئیں، لیکن جو اصل بات تھی جو اس باب سے تعلق رکھتی وہ کیا ہے کہ چونکہ پانی کی بات ہو رہی ہے اور پانی کسی برتن میں ہو اور کتا اس میں اپنا منہ ڈال دے تو لہذا وہ پانی نجس ہو جائے گا اور وہ پانی قابل استعمال نہیں رہے گا، لہذا اس پانی کے ساتھ نہ تو غسل کیا جا سکتا ہے نہ وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور مغرب کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، لہذا آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے بدھ کو، اور اگلے بدھ کو جو مسائل ہوں گے وہ بڑے اہم مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جیسے کتے کا بیان ہوا، ایسے ہی ایک اور جانور جو ہمارے گھروں میں اکثر و بیشتر چکر لگاتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، وہ ہے بلی۔ لہذا بلی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، کسی دودھ میں منہ ڈال دے، پانی میں منہ ڈال دے، یعنی بلی کا جوٹھا جو ہوتا ہے، تو اس سے کیا چیزیں پاک رہ جائیں گی نہیں رہ جائیں گی، تو یہ جو احکامات ہیں یہ انشاءاللہ اگلے بدھ کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے اور ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہمارا جو ٹیلی گرام
کا وہ ہے ٹیلی گرام پہ جو ہمارا بنا ہوا ہے گروپ، اس میں آپ اپنے سوالات بھیج دیجیے گا، تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے جوابات دیں گے۔ اور بلوغ المرام کا بھی ایک وہ گروپ بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام پہ بنا ہوا ہے، تو آپ اپنے سوالات کو ہم بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اور اگر ٹیلی گرام پہ نہیں بھیج سکتے تو ہاں بس ٹھیک ہے، ٹیلی گرام پر ہی بھیج دیجئے، تو انشاءاللہ وہاں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چند ایک سوالات میں لیتا ہوں۔ ہاں جی، اگر کتا تالاب میں منہ ڈال دے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ ایسے ہی حدیث نمبر 5 کے آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ سورت، اچھا جی، ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ الرحمن آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے وہ ٹیلی گرام پر۔ تو وقت ہو گیا ہے، چونکہ نماز کا بھی وقت ہے، تو اب آپ لوگوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلے بدھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔